अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे साउथ अफ्रीका और आज का जो पाकिस्तान के हालात है इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइए कि एक जी। अब नया तरीका वारदात ढूंढा है कि इमरान खान के खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उसने जो शादी की है बुशरा बेगम से इद्दत पूरी नहीं हुई थी। कभी जी। उलमा को पैसे देकर मैदान में लेके आ रहे हैं, जब इनके तकरीबन सारे जितने भी लोग फेल हो गए हैं। तो आपके इल्म में है कि हमारे लोग मज़हब को समझे या ना समझे मगर मज़हब के लिए जान दे देते हैं, बाकी उनको कोई पता है या नहीं पता ना। आप हाँ क्या जी। समझती हैं कि जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो मजहबी नफरत है आए दिन उसमें इजाफा भी हो रहा है, ये कौन है कसूरवार माशरे में जो हमारा सिस्टम चल रहा अस्सलाम वालेकुम। सबसे है? पहले तो मैं ये बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो ड्रामा चल रहा था आज उसको पूरा 1 साल हो गया है। हाँ जी। और हर दिन बड़ी एक्साइटेड आती रही है एपिसोड उसकी। और आज 9 अप्रैल है और आज ही के दिन जो ये सारा इमरान खान के साथ हुआ था उसको पूरा 1 साल हो गया। और इस 1 साल के नतीजे में हर इदारा पाकिस्तान का एक्सपोज हो गया है, हम्म। जिसमें आप A to Z सारे इदारे कह सकते हैं। बिल्कुल। सारी पार्टीज इसमें शामिल है। हम्म। और जो हम लोग 75 सालों से पाकिस्तानी अवाम जो कि बेवकूफ़ बनी हुई थी और जो वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी, वतन के लिए तो आज भी मर मिटने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो इन जिन इदारों से हमें प्यार था वो सारे इदारे खुल के हमारे सामने आ गए हैं कि वो पाकिस्तान के हक में कितने हैं। बिल्कुल। आप देखें कि पाकिस्तान की जितनी भी बेरोजगारी है, मकसद या उनके सामने के मकसद है कि अवाम भूख से मर रही है। हमारी पाकिस्तानी अवाम को के पास तालीम नहीं है, उनका तर्ज रहाइश इतना थर्ड क्लास क्यों है और वो गुर्बत की निचली सतह पे चले गए हैं। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है। ये सारी चीजें किसी भी इदारे रियासत के किसी भी इदारे के सामने नहीं है और ना ही पाकिस्तानी पार्टीज के मंशूर में ये शामिल है। उनके मंशूर में सिर्फ एक है कि हम किसी न किसी तरीके से इस इक़्तिदार से चिमटे रहें और हम इस इक़्तिदार से बाहर ना जाएं, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो उनका बिल्कुल ही खात्मा हो जाएगा। तो वो जितने ऐशो इशरत करना चाहते हैं, जितने मज़े लूटना चाहते हैं, वो इस इक़्तिदार पे ज़बरदस्ती कब्जा करके वो जो बैठे हुए हैं वो अपना तसल्लुत कायम रखना चाहते हैं। तो ये अवाम के सामने सब कुछ 1 साल के अंदर खुल के सामने आ गया। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। पाकिस्तान में अगर आप कहें कि मजहब के हवाले से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहालत बहुत है। जो चीज आपको दिखाई जाती है आप उसके पीछे भाग के चले जाते हैं, आप उसके पस मंजर में नहीं जाते, आप उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते, आप उसकी तफसील में नहीं जाते, आप उसको सर्च नहीं करते। अब आप देखें कोई मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो कोई कितना भी मजहब में मतलब कि आलम फाजिल ना हो, उसका सेंस ऑफ नॉलेज इस्लाम के बारे में कम से कम हो, लेकिन उसको ये तो पता होगा कि इद्दत में निकाह नहीं हो सकता। जो तलाक होती है उसका 4 महीने, जो बेवकी होती है उसकी 4 महीने 10 दिन और जो तलाक होती है उसकी 3 महीने इसमें नहीं होता। और जो मौलवी पढ़ाने वाला होगा निकाह वो भी तो कुछ देखेगा ही ना कि नहीं कि क्या है क्या नहीं। अभी इमरान खान एक मशहूर शख्सियत है और बुशरा बीबी भी सुना था वो पीरनी शीरनी थी, दम दरूद करती थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बात गलत है जहां तक मैं समझती हूँ। दूसरी बात ये है कि जब ये जो सियासतदान है इनके पास सियासी पॉइंट नहीं ना होता कोई, तो फिर ये किरदार कशी पे आ जाते हैं। जब किरदार कशी भी उनके काम नहीं आती, ये वाला जो टॉपिक है ये भी काम नहीं आता, तो फिर वो मजहब को ले आते हैं। बहुत सारे अगर हम आज की बात अगर हम करें ना तो हमें माजी को भी साथ में जरूर शामिल करना पड़ता है कि माजी में क्या हुआ था। माजी में भी बहुत से सियासतदानों पर मजहबी फतवे लगाए गए, उन्हें कत्ल करने के लिए बहुत सी ऐसी हरबे इस्तेमाल किए गए कि ये मुनहरिफ है इस्लामी तालीमात से, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, कुरान की बेहरमती की, ये वो, यानी कि ये जो इमोशनल ये जो चीज है ना फिर वो इसको सामने ले आते हैं कि मजहब इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आप देखें कि
یہ جو فضلو ہے یہ بھی تو مذہب کا استعمال کرتا ہے سیاست میں. مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ہے، آپ بتائیں کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے تعلق ہو نہ ہو، مجھے اب یہ بتائیں کہ سیاست کا ریاست کے ساتھ کیا تعلق. ریاست یعنی فوج، ان کا مقصد یہ تھا. تو مطلب تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ سیاست کا تعلق فوج سے کیا ہے. فوج کا تعلق ملک کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بارڈرز کو دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جو بیرونی مداخلت نہ ہو، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے. ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے. تو سیاست میں جو جمپ کر کر کے ڈڈوؤں کی طرح جمپ کر کر کے آتے ہیں، مینڈکوں کی طرح. بندہ پوچھے کہ تم لوگوں کا سیاست سے کیا تعلق ہے. ہماری جو نیو جنریشن ہے نا، اس کی لڑائی یہی ہے کہ جو فوج ہے نا، جو جرنل ہے یہ بارڈرز پہ جائیں اور یہ سیاست میں نہ مداخلت ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ میری نظر میں جو سیاست ہے اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام is a complete code of life and we have a holy Quran that is complete code of life, which one we don't need any other religion and other book. کوئی بھی اسلامی مذہبی جو کتاب ہے وہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جب ہمارے پاس قرآن ہے. قرآن ہمیں ہر چیز جو ہے واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے، اور اسلام میں کوئی ابہام نہیں ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا تصور دیا تھا اور وہ قائم بھی کیا، تو اس میں پل نہیں بنائے، ہاسپٹل نہیں بنائے، اس میں سڑکیں نہیں بنائی، فیکٹریاں نہیں بنائی. اس میں صرف رول آف لا جو ہے اس کو قائم کیا، امیر اور غریب سب کو قانون کے نیچے لے گیا. اور یہ صرف اسلام ہی دیتا ہے، یہ تصور رول آف لا کا تصور صرف اسلام ہی دیتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کہ دوسرے جو سارے مذاہب ہیں وہ یہ رول آف لا ہم سے لے گئے. تو سیاست کو ہم اسلام سے نہیں الگ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ہماری زندگی، ہمیں جو جینے کے اصول ہیں ہمارے، وہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے. تو جو بھی اب دیکھیں نا، پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ، اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے. ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات یہ بطور امانت استعمال کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. تو یہ جو اختیارات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں. تو ہمیں مذہب کیا اختیار دیتا ہے؟ جب کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو جو جج ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھے کہ جب اللہ کے حضور یہی معاملہ پیش آئے تو اللہ کیسے انصاف کرتا ہے. جج جو ہے اس کی بڑی ایک جو پوسٹ ہے وہ کوئی معمولی پوسٹ نہیں ہے. اسے انصاف کرنا ہے. اس کی جو ہمدردی ہے وہ قاتل یا مقتول کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انصاف کے تقاضے کیا کہتے ہیں. اور جو بھی دوسرے زندگی کے معاملات ہیں اس میں، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں اس میں جو مذہب ہے وہ، جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں اس میں مذہب ہمارا، ہم اس کو انٹرفیئر کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمارے مذہب میں موجود ہے. تو ہم یہ کیسے اپنے مذہب سے دور رہ کے ہم یہ اپنے اداروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نماز ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے. نماز سے ہی آپ دیکھ لیں نا کہ وقت کی پابندی ہمیں ملتی ہے اس سے. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بات کریں تو بہت دور. ایک سوال ہے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا ہے جس میں ساری جماعتیں بیٹھی ہیں، ان کے لیڈر بیٹھے ہیں، اس کے بعد چیف آف آرمی اسٹاف اور جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اور اس کے علاوہ آرمی اور نیوی کے بھی بیٹھے ہیں، جس میں نون لیگ نے بہت کوشش کی کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں ججز کا معاملہ لے کے آیا جائے، لیکن اس معاملے کو فوج نے ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ آپ کا یہ ججز کا معاملہ جو ہے قومی سلامتی جو ہے اس سے سیپریٹ رکھیں. انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی. آپ دیکھیں کہ ججز میں بھی 2 بینچز بن چکے ہیں.
ایک جو نون لیگ کا حامی ہے، کیونکہ میں نے پچھلے بھی بات کی تھی کہ نواز شریف نے بہت زیادہ پنیری لگائی ہوئی ہے. ابھی بھی اس نے بریف کیس کے نوٹوں کے جو بریف کیس ہیں ان کے منہ کھول دیے ہوئے ہیں ججز کے لیے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ سب سے پہلے ہے. یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہے جنہوں نے یہ جو لیٹر آیا تھا ڈونلڈو کی طرف سے، اس کو اس نے ڈسکلوز کیا. عمران خان نے رکھا تھا نا یہ معاملہ سلامتی کونسل میں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے، جو ہمیں بیرون ملک سے دھمکیاں آتی ہیں کہ آپ اس کو فارغ کر دیں تو پھر آپ ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نتائج بھگتنے پڑیں گے، اس کی آپ سرچ کریں اور اس کے اوپر آپ تحقیقات کریں. تو قاضی فائز عیسیٰ تھے. اور پھر اس کے بعد عطن من اللہ انہوں نے کہا، ان کا نیا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جی کہ جو ہم نے اس دن 9 اپریل کو عدالتیں کھول کے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ غلط دیا تھا. نہیں، آپ کو 1 سال کے بعد یہ یاد آ رہا ہے. کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی عدالتوں کو نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے نہیں، نون لیگ نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. پاکستان میں انصاف کا جو حصول ہے وہ مجھے تو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. حالانکہ آپ یہ جو آرٹیکل 68 ہے اس کا ہمارے آئین کا آرٹیکل 68 ہے، اس کے تحت یہ باؤنڈ کیا گیا پارلیمنٹ کو کہ کسی جج کے خلاف یا اس کے طرز عمل کے خلاف آپ پارلیمنٹ پہ بحث نہیں کریں گے. لیکن آرٹیکل اس کی انہوں نے بالکل کوئی اس کو ایک طرف رکھ کے اور ججز کے خلاف اتنے برے انہوں نے کیا کہتے ہیں انہوں نے انسلٹ کی ہے ججز کی، اور توہین آمیز انہوں نے تبصرے کی ہیں جو کہ آئین 68 کا جو آرٹیکل ہے اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے. اب دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں تو کہا گیا کہ ججز کے آپ نہیں کر سکتے ان کے خلاف کچھ بھی، اور ان کے معاملات میں آپ نہیں کر سکتے مداخلت، لیکن اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں. دیکھیں نا آپ ان کی یہ حرکتیں. اگر ججز میں جو ڈیوائیڈ یہ جو جج ہو گئے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر ہے. کوئی کہتے ہیں 3-4 کا فیصلہ، کوئی کہتے ہیں 2-1 کا فیصلہ، کوئی کہتے ہیں 6 کا فیصلہ، 9 ججز کا بینچ بنا، پھر 2 رہ گئے، پھر 2 رہ گئے اس میں سے. تو یہ جو چیز ہے نا یہ پاکستان کو برباد کرنے میں اس کا بہت زیادہ نا ہاتھ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا جی، میں نے کہا اب میں 2-3 سوالات بھی آپ سے کرتا ہوں. پہلا تو یہی ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ مذہب کے بغیر ہم نہیں چل سکتے پاکستان پہ، لیکن کیا مذہب کے مطابق لوگ چل رہے ہیں پاکستان میں، سیاستدان یا ادارے یا عام پبلک؟ اگر مذہب کے مطابق چل رہے ہوتے تو پاکستان کا آج ہی حال ہوتا. دوسروں پہ مذہب کے خلاف باتیں کرنا، فلاں نے عدت میں نکاح کیا، فلاں نے یہ کیا، اپنی بیٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یہ ہے وہ ہے، تو اپنے گریبان میں تو جھانکے نا. کون مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ جو 9 مہینے کا منصوبہ 4 مہینے میں پورا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں جہاز آیا تھا قطر سے جس میں 2 لڑکے آئے تھے. کس سے ملنے آئے تھے وہ 2 لڑکے؟ اور جو مریم نواز کی چھوٹی بیٹی ہے اس کی شکل جو قطر کا شہزادہ جاسم ہے اس کے ساتھ کیوں ملتی ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈی این اے کرائے جائے عمران خان کے بچوں کی، تو یہ اپنے بچوں کے بھی ڈی این اے کرائے نا. نہیں، بات جب اپنے پہ آتی ہے تو پھر یہ ان کو بڑا ہی مرچیں لگتی ہیں. جب بات دوسروں پہ کرتے ہیں تب نہیں انہیں پتا ہوتا کہ وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ بندہ ٹھیک ہی ہو. نہیں، جب بات اس طرح سے دونوں پلڑے مریم کے بقول برابر ہونے چاہیے تو پھر یہ بھی برابر کرے نا، پھر اپنے بچوں کے بھی ڈی این اے کرا کے تو ان کو سامنے لے کے آئے. دیکھیں سیاست کو سیاست ہی رہنے دیں، اور جب اس میں ذاتیات داخل ہو جاتی ہے نا پھر وہ سیاست نہیں رہتی، پھر وہ اقتدار کی جنگ بن جاتی ہے. پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یاشیاں کرنی ہے اور ہم نے یہیں پر ہی رہنا ہے. اور پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے یہ دیکھیں لوٹ رہے ہیں، لیکن یہ عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے. 90 ارب روپیز انہوں نے ترقیاتی کاموں کے لیے لوٹوں کو دی ہیں، اور 85 ارب کی انہوں نے وہاں سے یوکرین سے وہ گندم خریدی ہے جو کتوں کے آگے ڈالنے والی ہے، جو جانوروں کے لیے جسے انسان کھانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن 85 ارب کی وہ خرید لی ہے انہوں نے، لیکن 20 ارب ان کے پاس الیکشن کے لیے نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ 2013 کے جو الیکشن ہے وہ صرف 4 ارب میں ہوئے تھے. 2013 کے الیکشن اس کی جو مالیت ہے وہ 4 ارب کا تخمینہ تھا اور 4 ارب میں ہوئے. لیکن جو بیلٹ باکسز ہے نا، بیلٹ باکسز ہے
وہ ان کے پاس آلریڈی ہے، وہ تو نہیں بنانی، اسٹیمپیں ان کے پاس ہیں وہ بھی انہوں نے نہیں بنانی نہیں ہے، صرف ایک پیپر چھپوانا ہے نا، تو اس کے لیے صرف ان کو پنجاب اور کے پی کے 2 صوبوں میں الیکشن کرانے کے لیے ان کو 21 ارب روپیز چاہیے، جو کہ بہت 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 زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سارا انہوں نے لوٹنا ہے نا اس لیے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ کل کی خبر آئی تھی کہ پنجاب میں انہوں نے 10 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیے الیکشن کمیشن کو، وفاق نے، لیکن اس کے آدھے گھنٹے کے بعد ہی یہ خبر جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جو قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ ہر نئے دن لیٹر لکھ کے اپنے جو ہے اختلافی نوٹ جاری کر رہے ہیں، کل انہوں نے پھر اختلافی نوٹ جاری کیا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ جو باتیں ہیں نا یہ تھوڑی سی کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا ٹائم کم ہے، اچھا ایک چیز میں بتا دوں کہ توشہ خانہ کا بڑا طوفان آیا ہوا تھا، جب ان کی گھڑیاں نکلی، ان کی وہ بیڈ شیٹ نکلی، پتہ نہیں کیا کیا، مریم بھی کچھ لے گئی، کوئی اورنگزیب لے گئی، کوئی وہ لے گیا تیسرا، پھر یہ خاموش ہو گئے۔ تو عمران خان پہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں، عمران خان کی ٹیم کو چاہیے کہ یہ جتنے سیاستدان ان کو بھی کہ بھی آؤ بھی ذرا ڈی این ٹیسٹ کرواؤ، مریم کا سب سے پہلے کرواؤ۔ ہاں جی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر آپ عمران خان کے بچوں کا کرائیں گے تو پھر ہم آپ کے بچوں کا بھی ڈی این اے کرائیں گے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور جو چیز آپ کے سامنے وہ سوشل میڈیا والی ویڈیو آ گئی جو مریم سے بڑا ایک سوال اس نے پوچھا انگلش میں، ذرا مختصر جواب دیجیے، ٹائم کم ہے۔ اس میں اس نے یہی کہا، عورت نے وہ سیلفی لینا چاہ رہی تھی، وہ بڑا خوش ہوئی جی مریم کہ میرے ساتھ یہ سیلفی لینا چاہ رہی ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ کہو، تو پہلے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس کا جو ایکسن تھا وہ تھوڑا عربک تھا، تو سمجھنے میں تھوڑی مشکل آئی، اور اسے بھی نہیں تھا پتا مریم کو کہ یہ مجھ سے کیا پوچھ لے گی، تو کہتی کیا کہوں، انگلش میں کہتی کیا کہوں، تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہو، اس نے انگلش میں کہا کہ ہمارا سارا ڈبل چور ہے، تو پھر وہ شرمندہ ہو گئی، تو یہ بھی وائرل۔ اچھا شرمندہ ہوتے ہیں یہ لوگ ویسے کوئی شرم آتی ہے ان لوگوں کو؟ وقتی طور پہ آتی ہوگی کہ اب یہ چلے گئے، ویسے یہ بغیرت ہو گئے۔ اچھا آج ایک چیز اور میں بتا دوں، جو اورنگزیب ہے اس کا بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ وہ جو وین نہیں ڈالتی ہوتی خواتین پتہ نہیں کس علاقے کی، وہ وہاں سے تعلق ہے، تو اس کو رکھا ہوا کہ رون پٹن دے لئی نا، ہاں جی ایسے ہی، ہاں جی، وہ کیسی بھی تھی، چاہے روئیں یا پٹیں یا آپ یہ کریں وہ کریں، تو وہ بھی وہ ایسی ہے، یہ نون لئی نا تھرڈ کلاس یہ لوگ ہیں، یہ ایجوکیٹڈ کوئی نہیں، سیاپا تو یہ ہے۔ اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بھی چل رہا ہے، جب لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے، تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو اتنی مہنگائی ہے مگر آپ کی آنکھوں میں شرم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں آ رہی، تو سمجھ سے باہر بوڑھے لوگ بھی کئی ہیں نون لیگ کا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے بھی سمجھ ہے۔ اچھا یہاں پہ انگلینڈ میں بڑا سیاپا پڑا ہوا ہے، وہ جو گارڈ ہے اس کی بھی مرمت کی گئی ہے، سوشل میڈیا پہ وہ بھی ویڈیو چل رہی ہے، تو یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ گندی گالیاں دی جاتی ہیں، ہماری خواتین ہمارے بچے یہ جو گالیاں سن سکتے ہیں جو تربیت کی جا رہی؟ بس وہی ہے نا، یہ لوگ ہیں ہی بدتمیز قسم کے ہیں۔ سیاست میں تنقید ہوتی ہے، سیاست میں جو پارلیمان ہے اس میں تنقید ہوتی ہے پارلیمانی نظام میں، کیونکہ تنقید کے بغیر یہ نظام نہیں چلتا، لیکن تنقید اگر تہذیب کے دائرے میں رہ کے کی جائے نا تو وہ زیادہ مؤثر بھی ہوتی ہے اور اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ تنقید کا حق تو ہوتا ہے نا جمہوریت میں۔ اچھا آخر پہ یہ بتائیے، آخر سوری ٹائم کافی ہو گیا، مجھے یہ بتائیے ہمارے معاشرے میں ہم اخلاقیات سے کافی دور نہیں جا چکے؟ کافی دور نہیں جا چکے، اخلاقیات بالکل ہی ختم ہو گئی، اور کوئی اس میں اخلاقیات رہی نہیں۔ اس کی ذمہ داری ہمارے جو ایجوکیشن کے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان پہ آتی ہے کہ ہمیں کتابوں میں تھوڑا پڑھایا جائے اخلاقیات کے بارے میں، اسپیشلی جب یہ ڈاکٹر بنتی ہیں 5 سال پڑھتی ہیں اور 2 سال یہ ہاؤس جاب کرتی ہیں، یہ 2 سال جو ہاؤس جاب کرتی ہیں نا، اس 2 سالوں میں ان کو اخلاقیات سکھائی جائے، اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ کے جب لوگوں کو سول سروسز میں جاتے ہیں ان کو ٹریننگ کے لیے بھیجا جاتا ہے
उसमें घंटा 2 घंटे 6 घंटे इनको इखलाकियात पे लेक्चर देना बहुत चाहिए कि जबरदस्त। भाई आपने सिविल सर्विस में आके ये इस तरह का बिहेवियर नहीं अवाम के साथ रखना। लेकिन वो लोग खुदा बन जाते हैं जब उनको सीटें मिलती हैं, वो अखलाकियात वगैरह भूल जाते हैं और अवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम कुछ हमारा भी कसूर है इसमें। हाँ जी, चलें फिर आपके साथ और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें जी इंशाल्लाह। नाज़रीन। किसी जगह पे भी आप काम कर रहे हैं या कोई आप वैसे ही सोशल वर्कर है, कुछ भी है, चाहे कोई तालीमी इदारा है, चाहे कोई आप सरकारी जगह पे है, चाहे आप किसी मस्जिद में ड्यूटी दे रहे हैं, खिदमत दे रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है मुस्कुराहट। हमें कोई भी बंदा आता है, सबसे पहले उसका मुस्कुरा कर इस्तकबाल करना चाहिए। बाद में जो भी मसाइल हों, आप उससे मुतमिन नहीं हैं, आप उससे कोई इख्तलाफ है या कोई चीज़ है, प्यार के साथ मोहब्बत के साथ उससे बात करने की कोशिश करें। होता ये है कि कहीं पे भी आपको कोई नौकरी मिल जाती है, कोई ऐसा जगह मिल जाती है जहाँ आप सोशल वर्कर है या कुछ भी है, तो आप अपने आप को समझने लगते कि मैं यहाँ पे पता नहीं खुदा बन गया हूँ, मेरे पास कितनी पावर आ गई है। मैंने मुख्तलिफ जगह पे देखा कि चेहरों पे ऐसे बुस्सियाँ शक्लें लेके खड़े होते थे, घर से पता नहीं बीवी से लड़ के आए होते हैं, क्या हालात होते हैं, वो रोज़ शक्लें लेके वहाँ पे आके अपनी तरफ से वो बड़े सोशल वर्कर बने होते हैं। वो मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। चेहरे अपने ठीक करें, मुस्कुराहट लाएँ, और उसी से मेरा ख्याल है कि आप दूसरों के दिल जीत सकते हैं, उसी से आप लोगों के साथ अच्छा रवैया जो है वो पेश कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहें।